जिंदा खुदा और उसके जिंदा बेटे मेरे आपके और इस पूरी दुनिया के मुनज्जी यीशु मसीह नासरी के नाम में वन इन क्राइस्ट चर्च नॉटिंगम इंग्लैंड की जानब से मैं पास्टर जॉनसन पॉल आपकी खिदमत में डिवोशनल थॉट लेकर हाजिर हूँ और आपकी सलामती चाहता हूँ। मेरी दुआ है इस पूरे वीकेंड में खुदावंद की मोहब्बत, उसकी खास हिफाजत और उसका फजल आपका खास हिस्सा रहे। आप इन दिनों के हर लम्हे में इस बात को आप यकीन रखें कि वो आपसे बहुत प्यार करता है, बगैर किसी शर्त के अनकंडीशनल लव ही हैज फॉर यू। मुकाशवा, रेविलेशन, बुक ऑफ रेविलेशन, खुदा के कलाम में, जिसमें खुदाम यीशु मसीह ने मुकद्दस यूहन्ना रसूल को, जो उनके डिसाइपल थे, उन्हें रोया में, विजन में आके ये कहा कि उस जमाने में जो 7 कलीसियाएं थीं, 7 चर्चेस थे, जो प्रेजेंटली द कंट्रीज टर्की, उस वक्त उसे एशिया माइनर कहा जाता था, जो अंडर रोमन एम्पायर के था, अगर आप हिस्ट्री पढ़ के देखें। तो आज हम कलीसिया जो है वो तीसरी कलीसिया, जो तीसरा खत खुदाम यीशु मसीह ने लिखवाया, और वो है परगमन की कलीसिया, जिसे इंग्लिश में परगमम भी कहते हैं, परगमस भी कहते हैं, क्योंकि वो यूनानी वहां बोली जाती थी। और ये जो कलीसिया थी, ये जो चर्च था, ये 313 से 519 313 से 590, 313 से 590 एडी के जमाने में ये कलीसिया मौजूद थी। और ये जो परगुमन जो था, इट वाज क्या कहते हैं कि दारुल खलाफा था, कैपिटल सिटी था उस वक्त। और ये बहुत ही एग्रीकल्चर की वजह से, ज़राती तौर पे वो बहुत ज़्यादा खुशहाल थे। काफ़ी तिजारत थी, तिजारत के बिजनेस से काफ़ी था, सो दे वर वेल ऑफ एंड वेरी वेरी वेल टू डू फाइनेंशियली, उसे हम कह सकते हैं। ये असल में क्योंकि अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर आजम ने जब ये दुनिया फतह की, तो ज़ाहिर है इसमें यूनान से वो था, और फिर जहाँ भी गया वो यूनानी ज़बान को उन्होंने ज़्यादा फ़रोग दिया, उसको एक्सटेंड किया। तो यहाँ यूनानी में ही इस शहर का नाम जो है परगमम या परगमस, इस तरह वो लिखते हैं। तो उर्दू में परगुमन की कलीसिया। उस जमाने में क्योंकि बहुत से पेगन्स उनके रिलीजन थे, पेगन रिलीजन्स वो हैं जो लिविंग गॉड की बजाय देवताओं को, बुतों को पूजते थे। और उसकी वजह ये थी कि किसी ने सन गॉड का, मून गॉड और इस किस्म के डिफरेंट गॉड्स उन्होंने बनाए हुए थे। बाल की जैसे पूजा, बाल गॉड, ये गॉड हैं छोटी जी से, GOD, जो कैपिटल GOD से हम लिखते हैं गॉड, जो लिविंग गॉड है, द क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स। सो ये सारे रिलीजन्स के सारे जितने भी इनकी वर्शिप, प्लेस ऑफ वर्शिप्स थी, वो सब इस शहर में, इसी शहर में थी, परगुमन में। और रोमन एम्पायर के ज्यादातर जो लोग थे वो सारे इन पेगन रिलीजन्स के जो काफराना मज़हब है, उनके देवताओं की भी प्रस्तश करते थे। लेकिन क्या हुआ कि जब खुदावंद यीशु मसीह एम्परर कंस्टेंटाइन को ड्रीम में या विजन में उन्होंने साइन ऑफ क्रॉस दिखाया, सलीब का निशान। उन दिनों में मसीहियों पर बड़ी अजियतें होती थी, क्रिश्चियंस व प्रोसिक्यूटेड सीवियरली, बहुत प्रोसिक्यूशन थी कि वो क्रिश्चियन क्यों है, वो क्राइस्ट को क्यों मानते।
اس کی وجہ جیسے میں نے بتایا کہ یہودی رومنز کو یہ ابھارتے تھے، کیونکہ یہودی مسیحوں سے نفرت کرتے تھے اور وہ یسوع مسیح کو مسایہ نہیں مانتے تھے۔ تو جب قسطنطائن کو خداوند نے کراس دکھایا خواب میں یا رویا میں، تو آواز بھی اس نے سنی، رومی شہنشاہ نے، قسطنطائن نے یہ آواز بھی سنی کہ اس نشان کے ذریعے فتح کرو، کہ کانکر ود دس سائن۔ اس کا یہ مطلب تھا، اس آواز کا یہ مطلب تھا کہ کانکر دا ورلڈ ود لو، کہ اپنی جو امپائر ہے تمہارا، اس میں بیکاز آف دا لو، یو لو دا پیپل اینڈ ون دیئر ہارٹس ود لو، انہیں پرسیکیوٹ نہ کرو، ڈونٹ بی کروئل ٹو دیم۔ دا ریئل میسج آف کرائسٹ واز دیٹ ٹو ایمپرر قسطنطائن، رومی اس شہنشاہ کو۔ بٹ ہی مس انڈرسٹوڈ، اس نے اسے ایسے لیا، اس نے کہا کہ یہ آواز جو آئی ہے اس کا مطلب ہے کہ میں اس نشان کے ذریعے جنگیں کر کے فتح کروں۔ اور وہاں سے جیسے میں اکثر کہتا ہوں، اس نے جو ہے وہ جھنڈے پہ یہ کراس کا نشان لگایا اور پھر جنگیں شروع کر دی۔ اور اس کے بعد کیا ہوا کہ اس نے اعلان کر دیا کہ اسٹیٹ ریلیجن کرسچینٹی ہو گیا، اور جس کے بارے میں یہ تقریباً سبھی خطوط میں تھوڑی سی بیک گراؤنڈ میں بات کر رہا ہوں۔ اور پھر 313 اے ڈی میں میلان سے ایک فرمان جاری ہوا، ایک جو ہے وہ اناؤنسمنٹ کی گئی، ایک لکھا گیا خاص اسے کانٹریکٹ کر لیں کہ مسیحوں کو اب پرسیکیوٹ نہ کیا جائے۔ ابھی جو رومن امپائر ہے، رومی سلطنت، وہ کرسچن ہو گئی ہے، کرسچینٹی مذہب ہو گئی ہے۔ اس کا ایک اثر ہوا کہ امیڈیٹلی کرسچنز کی پرسیکیوشن ختم ہو گئی اور چیزیں بدل گئیں۔ لیکن اس میں کافرانہ جتنے بھی پیگن ریلیجنز کی جو سب لوگ جب اس میں وہ داخل ہوئے، تو اس میں پھر بہت سے کلٹس، بہت سی بدعتیں آ گئیں، اور یسوع مسیح کی تعلیم کی بجائے ڈفرینٹ چیزیں اس میں آ گئیں۔ ابھی دیکھیں یہ خداوند یسوع مسیح نے کیا لکھواتے ہیں، میں وہ پڑھنا چاہتا ہوں آپ کے لیے۔ یہ ریویلیشن چیپٹر 2 اینڈ ورس 12 سے 17 تک ہے۔ اور پرگمن کی کلیسیا کے فرشتے کو یہ لکھ کہ جس کے پاس 2 دھاری تیز تلوار ہے، وہ فرماتا ہے کہ میں یہ تو جانتا ہوں کہ تو شیطان کی تخت گاہ میں سکونت رکھتا ہے اور میرے نام پر قائم رہتا ہے، اور جن دنوں میں میرا وفادار شہید انتپاس تم میں اس جگہ قتل ہوا تھا جہاں شیطان رہتا ہے، ان دنوں میں بھی تو نے مجھ پر ایمان رکھنے سے انکار نہیں کیا۔ لیکن مجھے چند باتوں کی تجھ سے شکایت ہے، اس لیے کہ تیرے ہاں بعض لوگ بلام کی تعلیم ماننے والے ہیں، جس نے بلک کو بنی اسرائیل کے سامنے ٹھوکر کھلانے والی چیز رکھنے کی تعلیم دی، یعنی یہ کہ وہ بتوں کی قربانیاں کھائیں اور حرام کاری کریں۔ چنانچہ تیرے ہاں بھی بعض لوگ اسی طرح نکلیوں کی تعلیم کے ماننے والے ہیں۔ بس توبہ کر، نہیں تو میں تیرے پاس جلد آ کر اپنے منہ کی تلوار سے ان کے ساتھ لڑوں گا۔ جس کے کان ہوں وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ جو غالب آئے میں اسے پوشیدہ من میں سے دوں گا اور ایک سفید پتھر دوں گا، اس پتھر پر ایک نیا نام لکھا ہوا ہوگا جسے اس کے پانے والے کے سوا کوئی نہ جانے گا۔ اگر ہم اسے دیکھیں تو خداوند یسوع مسیح نے ان کی تعریف کی ہے کہ پرسیکیوشن میں بھی، جبکہ ایک انتپاس جو بلیور تھا، کرسچن بلیور تھا، اسے شہید کیا گیا، مارٹر وہ کر دیا گیا، تو اس میں کہا کہ اتنے خوف زدہ ماحول میں بھی تم نے میرے نام کا لحاظ رکھا ہے، تم مانتے ہو سارا کچھ، لیکن کیونکہ اب بگاڑ پیدا ہو گیا ہے، بدعتی تعلیم آ گئی ہے مسیحیت میں، تو مجھے شکایت ایک ہے کہ جیسے انہوں نے کہا کہ مجھے یہ شکایت ہے
کہ تیرے ہاں بعض لوگ بلعام کی تعلیم مانتے. اب بلعام ایک پروفٹ ہے. اس کے بارے میں میرے خیال میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا. جب اس نے بلک بادشاہ نے اس سے کہا کہ اسرائیلیوں پہ تو لعنت کر، تو وہ ہر طریقے سے، اس کا دل اصل میں یہ تھا کہ کیونکہ بادشاہ سے انعام ملنے کی بھی، وہ غیر اسرائیلی تھا، ہی واز نان اسرائیلائٹ، وہ جو پروفٹ تھا. تو وہ اس کا دل یہ تھا کہ اسے انعام ملے اور وہ بادشاہ کو بھی خوش کرے، اور لیکن وہ خدا کو بھی انوالو کر لیتا تھا. جب وہ ان پر اسرائیلیوں پر لعنت نہیں کر سکا تھا تو پھر اس نے بادشاہ کو یہ تعلیم دی. انہوں نے کہا کہ دیکھو خدا ان کے ساتھ ہے اور تم انہیں شکست نہیں دے سکتے. پہلی یہ بات ہے. ایک طریقہ ہے کہ تم موابی عورتوں کو کسی طریقے سے انہیں اٹریکٹ کرو عورتوں کے ذریعے. جب یہ بدکاری کریں گے، زناکاری کریں گے ان سے، تو پھر خدا کا ہاتھ ان کے خلاف ہوگا، کیونکہ خدا جو ایڈلٹری کو اور حرام کاری کو، بت پرستی کو، اس سے نفرت رکھتا ہے. تو پھر بلک نے کیا کیا تھا کہ موابی عورتیں جا کے وہ خوبصورتی سے بن سنور کے جاتی تھی اور اسرائیلی مردوں کو اٹریکٹ کر کے تو ان کو حرام کاری کی طرف لے آئیں، اور پھر وہاں جو ہے خدا نے انہیں سزا بھی دی اور وبائیں بھی آئیں. تو اس میں خدا یسوع مسیح یہ کہتا ہے کہ مجھے یہ شکایت ہے کہ جیسے بلعام نے اس کی وجہ سے، ان عورتوں کی وجہ سے اسرائیلیوں میں کیا ہے، حرام کاری اور بت پرستی آ گئی، تو خدا نے کہا کہ مجھے تم میں سے یہ گلہ ہے. یہ بہت سے یہ جو اسٹیٹ ریلیجن بھی کرسچن ہو گیا، تو اچھے عہدے لینے کے لیے اب میرے کلام کو اور میری محبت کو باہر نکال دیا ہے، اور اچھے مقام لینے کے لیے، وہاں اچھا پوزیشنز حاصل کرنے کے لیے تم نے جو ہے وہ اپنا رشتہ میرے ساتھ روحانی وہ خراب کر دیا، جس سے مجھے شکایت ہے. اور پھر یہ بھی کہا کہ نکلیوں کی تعلیم کا ذکر، جیسے میں نے پہلے کہا تھا، وہ بھی حرام کاری بت پرستی کی تعلیم تھی. تو خداوند نے کہا کہ وہ بھی تجھ میں ایسے لوگ شامل ہیں. اور پھر خداوند نے یہ کہا کہ میں جو ہے وہ کلام کے جیسے میرا کلام ہے اس کے مطابق میں عدالت کر کے انہیں سزا دوں گا. لیکن ان کو یہ ایک انعام کے لیے بھی کہا. انہوں نے کہا کہ جو غالب آئے میں اسے پوشیدہ من میں سے دوں گا. پوشیدہ من، that Israelites used to receive from heaven directly جب وہ ولڈرنس میں تھے. تو آپ جانتے ہیں منع کے بارے میں. خدا یسوع مسیح نے منع کا انعام کیوں رکھا؟ کیونکہ اس زمانے میں سارے لوگ اچھے عہدوں کے لیے، اچھے جابز کے لیے، پیسے کے لیے، یہ جو ہے وہ ان کی بدعتی تعلیموں میں، کلٹس ڈاکٹرنز کا حصہ بن جاتے تھے، اس لیے کہ فائنینشلی انہیں فائدہ ہو جائے. تو خدا نے کہا کہ تم اس روٹی کے لیے یہ سارا کرتے ہو، تو اگر تم غالب آؤ تو میں تمہیں آسمانی خوراک دوں گا، فرشتوں کی خوراک جسے کہتے ہیں منع، وہ دوں گا. اور دوسرا یہ لکھا کہ ایک سفید پتھر دوں گا جس پہ تمہارا نام لکھا ہوگا. سفید پتھر اس لیے کہ اس زمانے میں جتنی رومن جیوری ہوا کرتی تھی ان کے کورٹ سسٹم میں، تو جب کوئی آدمی سن لیس ہوتا تھا، جس پہ قصور نہیں ہوتا تھا، بے گناہ ہوتا تھا، تو وہ جیوری پھر اس کو ریلیز کرنے کے لیے اپنا فیصلہ دیتے ہوئے ایک سفید پتھر دکھایا کرتے تھے، جس کا مطلب ہے کہ یہ بندہ گناہ گار نہیں ہے، اسے چھوڑا جائے، اس سے بری کیا جائے، یہ بے گناہ ہے. تو خدا یسوع مسیح نے یہی بات انعام میں رکھی. انہوں نے کہا کہ میں بھی تمہیں ایک سفید پتھر دوں گا اگر تم غالب آئے، اور اگر تم میرے ساتھ جڑے رہے تو اس پہ تمہارا نام لکھا ہوگا جو صرف تم ہی جانو گے. تو پرگمن کی کلیسیا کا یہ جو پیغام ہے یہ موجودہ ہمارے لیے بھی ہے. میرے بھائی، میری بہن، میرے بیٹے، میری بیٹی، کہیں ہم اپنے جسمانی فائدے کے لیے، فائنینشیل گین کے لیے، اور کچھ رتبہ لینے کے لیے، پوزیشنز کے لیے، کیا ہم خدا کے کلام یسوع مسیح کا انکار تو نہیں کرتے؟ اس کی محبت سے دور تو نہیں ہو جاتے؟ شیطان اور اس کے برے کاموں میں تو نہیں پھنس جاتے؟ یہ خداوند کی شکایت ہے. اور خداوند یسوع مسیح نے یہ کہا کہ ابھی بھی اگر تم ورڈ آف گاڈ کو
the teaching of the Lord Jesus Christ और उसकी salvation को अगर आप अपनी ज़िंदगी का हम हिस्सा रखें, जो खुदा ये चाहता है, तो वो हमें ये इनाम देगा, पोशीदा मन, हिडन मना और वाइट स्टोन, जो हमें आसमान में हमेशा की ज़िंदगी में दिया जाएगा। आइए हम इस खत पे गौर करें और खुदावंद की मोहब्बत को अपनी ज़िंदगियों में महसूस करके उसे कहें, आई लव यू टू एंड आई विल नेवर deny you in my personal life, and I will give you the importance, number one position in my life. मैं खुदावंद तुझे ही अपनी ज़िंदगी में आगे रखूंगा, मेरी मदद कर अपने पाकरू के वसीले से। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। हैव अ वेरी वेरी ब्लेस्ड वीकेंड। और फिर हम अगली कलीसिया थुआतीरा की कलीसिया, थुआतीरा की कलीसिया, उसके बारे में मैं कल या परसों फिर बात करूंगा। खुदावंद आपको बड़ी बरकत है।